अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हुकूमत को आए हुए एक माह का अरसा हुआ है, लेकिन इस दौरान उसके सामने कुछ बड़े चैलेंजेस ने सर उठा लिया। एक तो रुपए की गिरती हुई कदर को लेकर मईशत मुसलसल दबाव में है। डॉलर बढ़ रहा है। आज मुल्की तारीख में पहली बार डॉलर 193 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 अप्रैल से अब तक डॉलर तकरीबन 8 रुपए महंगा हो चुका है। इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई है। IMF के साथ मुआहदे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से फैसला भी मुआशी इस्तेहकाम की राह में बड़ी रुकावटें हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले मर्दान में जलसे में खिताब किया और इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार उन्होंने मौजूदा हुकूमत या नई हुकूमत को जो करार दिया। रुपए की कदर में कमी, स्टॉक मार्केट का गिरना और महंगाई में इजाफे को उन्होंने हुकूमत पर एतमाद ना होने की अलामत करार दिया। उन्होंने ये कहा कि मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को खबरदार किया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो हमारी नहीफ माशी बहाली डूब जाएगी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने भी इस हवाले से बात की और कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से रुपया गिर रहा है। हम मार्केट को मजबूत हालत में छोड़ कर गए थे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इस बात का जवाब दिया है और उन्होंने इस सूरत हाल का जिम्मेदार आप जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को करार दिया है। आज अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि डॉलर की परवाज और महंगाई में इजाफा इमरान खान के IMF से मुआहदे और फिर उसकी खिलाफ वर्जी के असरात हैं। उन्होंने जो मुआहदे किए उससे निकलेंगे तो डॉलर नीचे आएगा। जहां मईशत को छोड़कर गए वहां से वापस लाना आसान काम नहीं। 71 साल में पाकिस्तान ने जितना मजमूई कर्ज लिया, इमरान खान ने 3.5 साल में उसका 80% कर्ज लिया। मरीम नवाज ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि यह सब आप ही का किया धरा है। पाकिस्तान और इसकी मईशत को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार इमरान खान है। ये सवाल भी उन्हीं से पूछा जाएगा और इसका जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा। क्या इन बहरानों की जो जिम्मेदार है वो मौजूदा हुकूमत है या पिछली हुकूमत? क्या ये मलबा साबिका हुकूमत पर डाला जा सकता है? नई हुकूमत तजर्बाकार टीम के दावे तो करती है, लेकिन क्या उनके जो बयानात आ रहे हैं क्या वो भी बेबसी का मजहर है? क्या हुकूमत इन मुआशी बहरानों का हल निकाल सकेगी? इस पर जो है वो प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। जो हमारी डिबेट है वो इस हवाले से है कि इन मुआशी मसाइल का हल क्या है। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के इस डिबेट में जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज के इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही अली परवेज मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सदाकत भाई आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। अभी खान साहब ने भी जो है वो आपसे कुछ देर पहले खिताब किया, उनका भी फोकस यही रहा कि ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, इसके ज़िम्मेदार जो है वो मौजूदा हुक्मरान हैं। अब वो कहते हैं कि उनको तो आए हुए 1 महीने का अरसा हुआ है, 1 माह का अरसा हुआ है, इसमें जिम्मेदारी उन पर कैसे डाली जा सकती है? रहमान साहब बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, एक तो ये है कि जब हमें हुकूमत मिलती है तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था 19.3 अरब डॉलर, और जो हमें आखिरी साल हम गुजरते हैं वो पिछले 11 साल का सबसे कम जो खसारा था वो हमने छोड़ा और ये अभी साल जारी है। इसके अलावा कोविड आ गया और कोविड के बाद मईशत की जो पूरी दुनिया में सुकड़ी की मईशत, तो हमने आखिरी जो हमारा साल था जो उसमें 5.6% ग्रोथ थी और IMF ने भी कह दिया था कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम ग्रोथ वाला स्टेबल ग्रोथ वाला मुल्क बन गया, जो इससे पहले कभी नहीं था। हमने 24 अरब डॉलर जो 5 साल एक्सपोर्ट 24 अरब डॉलर पर रही, जो पाकिस्तान की अमीर होने का सबसे बड़ा जरिया है, हमने वहां से 32 अरब डॉलर तक ले गए और जो रेमिटेंसेस थे, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पैसे आते थे, वो 19 अरब से हम 32-33 अरब पे ले गए और जो पाकिस्तान के अंदर वसाइल इकट्ठे होते थे रहमान साहब वो 3700 अरब था, हमने 6100 अरब तक ले गए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह गर्दाब से भी निकल आया, फलना फूलना भी शुरू हो गया और उसके बाद जाहिर है एक साजिश हुई और उस साजिश के अंदरूनी किरदारों ने यह आके ये कहा कि जी हम डॉलर को 180 से 130 पे ले आएंगे, आटा दाल चीनी सस्ती करेंगे, स्टॉक मार्केट को बेहतर करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। इस दौरान जो चीजें हमने की, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पाकिस्तान के रिकॉर्ड पे गई,
ایگریکلچر میں 5 فصلیں ریکارڈ پہ گئی, آپ کا بوم آیا آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں. یہ وہ ساری اچیومنٹس ہیں, میں بولتا جاؤں گا اور آپ سنتے جائیں گے, لیکن وقت تھوڑا ہے. انہوں نے صداقت بھائی صاحب, اچھا ڈاکٹر زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ہمیں اس ڈیبیٹ میں جوائن کر رہے ہیں, ماہر معیشت ہیں, اکانومسٹ ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے بھی وقت کا. لیکن صداقت بھائی, آج انہوں نے پھر ذکر کیا, ایک تو انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہا, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ابھی اب سے کچھ دیر پہلے جلسے میں بھی کہا کہ میں نے خود بھی کہا, پھر میں شوکت ترین کو بھی بھیجا, اور جا کر جو ہے وہ نیوٹرلز کو جو ہے وہ کہا کہ اگر یہ سازش کامیاب ہوئی تو پھر معیشت کے یہ حالات ہوں گے. تو سازش جنہوں نے روکنی تھی وہ بھی نہیں روک سکے, انہیں مایوسی بھی ہوئی. یہ خان صاحب کس کا ذکر کر رہے ہیں, اور یہ معیشت والے مسئلے سے ان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, میں جیسے کہا کہ اتنا سٹیبل پاکستان ہو گیا تھا کہ دنیا کہنا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان کا جو کووڈ ہینڈلنگ ہے وہ دنیا میں سب سے بیسٹ ہے, اکنامک بھی اور ہیلتھ وائز بھی, اور پاکستان ایک سٹیبل ملک بن گیا. تو ظاہر ہے اگر سازش ہوتی ہے, اور سازش جو ہوئی ہے وہ شہباز شریف کی بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے مانی ہے, عمران خان صاحب کی بھی مانی ہے, صدر پاکستان بھی مانا ہے, اسپیکر بھی مانے ہیں, اور آج ہم چیف جسٹس سے کہتے ہیں کہ وہ بھی اس سازش کو بے نقاب کریں, اور جو جتنی بھی اس میں انکوائری کرنی, لہذا سازش تو تھی. ظاہر ہے سازش کو روکنے کے لیے عمران خان ایز این انڈیویجول تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. جتنے ریاستی ادارے تھے ان کو کہا گیا کہ سازش روکیں, لیکن یہ نہیں کہ مجھے بچائیں. سازش اگر نہ ہوتی, آج یہ چوروں کا ٹبر یہاں پہ نہ آتا. آج ایک سزا یافتہ مجرم کے پاس پاکستان کا وزیر داخلہ اور وزیر اعظم بیٹھے ہوتے, بجائے کہ اس کو گرفتار کرنے کے اس سے مدد مانگ رہے ہوتے. اور پاکستان کا اکانومی ڈوب رہی ہے, ڈالر نیچے جا رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ میں اربوں روپے ڈوب رہے, تو اس بات سے بچانا عمران خان کا بطور وزیر اعظم پاکستانی کام تھا. رحمان آخری بات علی بھائی سے پوچھ لوں, آج جو لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے وہ بھی اسی لیے نکلے کہ یہ چور تو تھے ہی, اب انہوں نے غداری کر کے اس ملک کی پھلتی پھولتی معیشت کو آج وہاں کھڑا کر دیا کہ یہ بھی کچھ کریں تو نہیں کر سکتے. آپ علی بھائی کیا کیا آپ نے معیشت کے ساتھ؟ جی سر, آپ کی تو بڑی تجربہ کار ٹیم تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بھائی بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, میں صداقت عباسی صاحب کے ساتھ کوئی فضول کی بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس چیز کا آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہماری معیشت کو یہ کتنا سٹیبل کر کے گئے تھے کہ 1 مہینے کے اندر ہی وہ ساری بکھر گئی ہے. اور دوسری بات, جو بار بار یہ سازش کا بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ یاد رکھیے گا, ایک دفعہ جب ان کے عظیم قائد وزیر اعظم تھے, اس ادوار کے اندر بھی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اور اس کے بعد آج کی حکومت کے متحد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اور دونوں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ کوئی فورن کانسپریسی کا اس میں ایلیمنٹ یہاں پہ موجود نہیں تھا. اب اس بات کے ساتھ میں اب معاملات کو آگے لے کے چلتا ہوں, کیونکہ آپ نے پرائمریلی فوکس معیشت کے اوپر کیا تھا. تو ایک بات تو یاد رکھیے گا رحمان صاحب, کہ جذباتی تقریروں سے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. ہمیں کام کرنا پڑے گا, کارکردگی دکھائیں گے تو ہمارے ملک کے حالات بدلنا شروع ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ آج کی بدحالی کا صرف اور صرف ایک آدمی ذمہ دار ہے, جس کا نام عمران خان ہے. اب میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں, جو انہوں نے لمبی سی ایک داستان سنائی. میری گزارش اس طرح سے ہے آپ سے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب وہ کون سا ایک معیار بتاتے تھے جس کے اوپر معیشت کو بھانپا جاتا تھا؟ کیا وہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر ملک کے اندر ہو تو آپ باہر کے ڈونرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس بیماری کے اوپر قابو پانا چاہیے؟ تو ان سے پوچھیں کہ اپریل کے اندر نئی حکومت آئی تھی, ان سے پوچھیں پہلے جو 9 مہینے تھے جو مارچ میں اختتام ہوئے تھے, کیا $13 بلین کا یہ خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں چھوڑ کے گئے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بیرونی اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز موجود تھے وہ $10.5 ارب کے تھے, جس کے اندر سے $10 ارب وہ تھا جو آپ نے دوست ممالک سے لیا تھا. آپ ان کو صرف بیلنس آف پیمنٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں تو رکھ سکتے تھے, پر ان کو استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو مجھے بتائیں, اس کے اوپر سونے پہ سہاگا IMF کے ساتھ اگریمنٹ بھی کر کے گئے, ہمارے ہاتھ بھی باندھ کے گئے. تو مجھے بتائیں, اگر ہم نے اگلے 3 مہینے کے اندر $10 بلین کا انتظام کرنا ہے, جو آگے کے 3 مہینوں کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا اور جو ان کے لیے ہوئے لونز کی ری پیمنٹ ہوگی, تو ہم IMF کے پروگرام کے بغیر
کس طرح سے اس مہنگائی کے سیلاب کے سامنے کس طرح سے روپی کی گراوٹ کے سامنے بند باندھ سکتے ہیں. تو کائنڈلی میں وائنڈ اپ کر رہا رحمان بھائی, وائنڈ اپ جسٹ. تو میری گزارش یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ ہمیں بھی تو گیدڑ سنگھی بتا دینا نا کہ اتنی اگر یہ سٹیبل معیشت چھوڑ کے گئے تھے تو ہم نے کیا غلطی کی کہ ایک مہینے کے اندر یہ سارا آپ کو بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کائنڈلی لوگوں کو بے وقوف مت بنائیں, لوگ آپ کو انشاءاللہ کٹہرے میں کھڑے گی اور صرف آپ کو میں یہ پوچھتا ہوں, میں یہ صداقت بھائی سے سوال کرتا ہوں, لیکن پہلے میں ڈاکٹر زبیر صاحب, بہت شکریہ سر ہماری کوئی رہنمائی کریں, یہ بتائیں. پہلا سوال تو ڈالر کے حوالے سے ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بڑے تسلسل کے ساتھ, جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت بھی بڑھی تھی قیمت, لیکن اس کے بعد پھر کچھ نیچے آئی اور اس کے بعد اب دوبارہ بڑھی ہے, یہ روپے کے ساتھ جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چاہتے ہوئے بھی ہم جو ہے وہ اس کا کچھ نہیں کر پا رہے اور کرنسی مسلسل گر رہی ہے؟ جناب دیکھیے, یہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اس وقت جو ڈالر کمانے کی جو صلاحیت ہے پاکستان کی, اور جو ہمیں قرضے ملنے ہیں وہ مجموعی طور پر دونوں ملا کر وہ اس کے برابر نہیں جتنی مانگ ہے اس کی. تو یہ جو ہے یہ ایک خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا, اور ساتھ ہی پھر جو قرضے آئی ایم ایف سے اور ان کی وجہ سے پھر باقی ممالک نے ہمیں دینے تھے وہ چونکہ سب رک چکے ہیں, تو یہ اس وقت مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کے اوپر کافی پریشر آ رہا ہے. یہ جب تک آپ کرنٹ اکاؤنٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو, اور دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کافی اس میں سیاسی باتیں ہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ معیشت کی کئی جو پہلو ہیں اس میں کافی امپرومنٹس ہوئی تھی, گروتھ ریٹ بڑھی کووڈ کے بعد, یہ چیزیں سب صحیح باتیں ہیں, لیکن یہ اس میں شک نہیں, جسے ہم کہتے ہیں نا میکرو اکنامک امبیلنسز, جو توازن معیشت میں غائب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انفلیشن بھی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہے, یہ تو مسلسل یہ پچھلے 10-15 سال سے چلتا آ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات لینے چاہیے تھے وہ نہیں, پہلے تو یہ چیزیں اچانک بگڑ کیسے گئی, وہ اس طرح بگڑی کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ اچانک رک گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آخری دنوں میں پی ٹی آئی کی حکومت نے عوام کو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بوجھ سے بچانے کے لیے کچھ سبسڈیز اناؤنس کی. اب وہ چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ان کی گنجائش نہیں تھی, آئی ایم ایف کا پروگرام رک گیا. جب وہ رکا تو اے ڈی بی اور ورلڈ بینک کے پیسے بھی رک گئے, اور اس دوران بدقسمتی سے جو چین اور سعودی عربیہ کا پیسہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں پڑا ہوتا ہے اس کا بھی وقت آ گیا تھا کہ اس کو بھی دوبارہ اس پر قرضے لینے تھے. دونوں ممالک نے کہہ دیا کہ آپ جب تک اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کریں گے, آئی ایم ایف سے پروگرام نہیں کریں گے, ہم آپ کو یہ قرضے فی الحال نہیں دے سکتے. یہ سب چیزیں منڈی کو نظر آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت جو ہے روپیز کے اس میں وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایسے اس کے لیے اقدامات جو کرنے تھے وہ 1 منٹ میں ہو سکتے تھے. یہ جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے شوکت ترین کی غلطیوں کو فوراً ٹھیک کر سکتے تھے. شوکت ترین نے بھی کافی کمزور ایک اقدامات کیے تھے ان حوالوں سے, وہ جو ہے اس کو یہ لوگ روک سکتے تھے, لیکن ان کے پاس بھی ٹیم نہیں ہے, ان کے پاس بھی نہیں ہے, نہ ہی پیپلز پارٹی کے پاس ہے, ان کے پاس ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں. اب یہ صرف آئی ایم ایف کے جو ڈکٹیشن ہے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ایک ایسی گفتگو شروع کریں جس کے ذریعے آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی جو دو جو ہے وہ آراء پائی جاتی ہیں مسلم لیگ نون کے اندر. ایک سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ, جبکہ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ اسی پروگرام کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. میں سر ایک ذرا بریک لے رہا ہوں, اس کے بعد واپس آتے ہیں تو صداقت علی عباسی صاحب سے اور علی پرویز صاحب سے پوچھتے ہیں اسی ایشو کے اوپر کہ یہ ہماری جو معیشت اس حال میں ہے یہ کیوں ہے. اس بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے معیشت کی کہ یہاں تک جو ہے وہ کس نے پہنچائی. صداقت بھائی, یہ حکومت کا ایک گلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب اپنے جلسوں میں سازش کی تو بہت بات کرتے ہیں, امریکہ کی بات کرتے ہیں, لیکن اپنی جو کارکردگی ہے
اس کی بات نہیں کرتے. تو یہ شکوہ درست ہے ان کا؟ اچھا، میں نے تو اگر آپ چاہیں گے تو ریپیٹ کر دوں گا، لیکن آپ کے پروگرام کی پچھلے حصے میں میں نے وہ ساری آپ کی نہیں، وہ تو بات کر دی ہے. وہ خان صاحب کی بات کرتے ہیں. میں اب اگلی کارکردگی کی بات کرتا ہوں. میں پاکستان کی جو دو صوبوں میں آبادی ہے ان سب کو عمران خان صاحب نے 10-10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ پکڑا دیا. آپ کا جو یہ جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کو بوم میں لے آئے. ٹیکسٹائل میں ملازمتیں اتنی دی کہ لوگوں کو نوکریاں تھی، لوگ مل نہیں رہے تھے، اور پاکستان کی تاریخ کا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ ریکارڈ عمران خان نے دیا. جو ایگریکلچر میں جو ریفارم لے کے آئے اور جو سبسڈیز دی اور جو ڈائریکٹ ان کو فائدہ دیا ان کی اپنی کراپس کا، وہ پاکستان کی 5 فصلیں ٹاپ پہ ہوئی. اب جو سازش ہوئی ہے آپ چیک کر لیں، پاکستان کے ریزرو چیک کر لیں. اگست میں جولائی میں جب پاکستان کے ریزرو پیک پہ تھے، جب یہ سازش ہوئی تو سازش ایسے تو نہیں ہوتی نا، اندرونی بیرونی لوگ مل کے اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں. آج یہ دیکھیے گا انہوں نے آتے ہی وہ جو بھی ڈائریکشن تھی اس کے مطابق انڈیا میں انہوں نے ٹریڈ کا ایڈوائزر لگا دی ہے، اور کشمیر کا مسئلہ وہیں چھوڑ کے اب یہ تجارت پتہ نہیں کون سی کرنے شروع کرنے جا رہے ہیں. پاکستانی حکومت نے اس مہنگائی سے بچنے کے لیے 30% جو ہے وہ سستا تیل اور 30% کا سستا گندم خریدنی تھی، وہ معاہدہ انہوں نے کینسل، اب وہ آگے نہیں لے کے جا رہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے اس وقت کموڈٹی پرائسز پیک پہ تھی اور تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، اس سے امپورٹ بل بڑھا تھا. تو پاکستان کی حکومت نے جو متبادل بندوبست کیے ہوئے تھے، یہ تو آپ کو پتا کیا کہتے تھے، یہ تو تجربہ کار ہے، ہم تو نا تجربہ کار تھے، انہوں نے آ کے چیزیں ٹھیک کرنی تھی. مجھے یہ بتا دیں، آج یہ کابینہ اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ جنہوں نے نواز شریف صاحب جو عدالتوں سے مفرور ہیں ان کو گرفتار کرنا تھا، گرفتار کرنا ان کی ذمہ داری تھی، آج یہ ان کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے اور وہ کوئی نئی گدڑ سنگھی ان کو دکھائیں گے تو وہ اس سے پاکستان چلے گا. نہ کوئی پنجاب میں لوٹوں پہ بیس حکومت ہے، نہ کوئی باہر کیبنٹ ہے، یہ جو اور نہ اس آپ ملک نے کا کوئی تجربے کی بات کی، پرسان حال ہے. جی میں ایک منٹ، علی بھائی، یہ مسئلہ جو ہے وہ حکومت کے سامنے ہے کہ اس کو کچھ سخت فیصلے بھی لینے ہیں، لیکن کیونکہ مریم نواز کا ہم نے بیان دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو قلیل مدتی حکومت ہے یہ سخت فیصلے نہیں لے سکتی. پھر میں نے وہ ڈار صاحب کا اور جو مفتاح اسماعیل کے اپنی اپروچ ہے اس کا بھی حوالہ دیا. کیا ان بیانات کو بے بسیس سمجھا جائے؟ کیا حکومت کنفیوژن کا شکار ہے کہ یہ سخت فیصلے جو ہے وہ اگر لیے تو سیاسی قیمت چکانا پڑے گی؟ اور آپ بھی وہی کام جو کہ ڈاکٹر زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ظاہری بات ہے جب آپ یہ پیٹرول پر دی جانے والی سبسڈی کو IMF کے ساتھ جو آپ کی ایک ارینجمنٹ طے ہوئی اس کو سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر معیشت کا یہی حال ہوگا. اچھا رحمان بھائی، میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف جو ڈاکٹر زبیر صاحب عمران خان صاحب کی حکومت کے تحت جو یہاں پہ زبردست قسم کی گروتھ ہوئی تھی اس کی میں نے کتنی دیر پا تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1 مہینے کے اندر بکھر گئی، کیونکہ وہ ساری کی ساری ڈیٹ ڈریون تھی. اب اس کے بعد جو دوسرا معیار آپ گروتھ کو دیکھتے ہیں وہ ہے کہ کتنی انکلوسیو تھی. کیا سارے کا سارا جو فائدہ تھا وہ ان کے ATMوں کو ملا اور عام آدمی کی زندگی بہتر ہوئی کہ بدتر ہوئی؟ میرے خیال سے جب یہ الیکشن کے اندر جائیں گے یا پچھلے جو 12 ضمنی الیکشن گزرے ہیں اس کا رزلٹ نکال لیں تو آپ کو اس سے پتا چل جائے گا. ناؤ کمنگ ٹو یور کوسچن، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم ایک پولیٹیکل اکانومی در رہتے ہیں. جس قسم کی بدحالی عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں اس کے لیے سرجری کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ایک مخلوط حکومت اور خاص طور پہ ایک ایسی حکومت جس کے پاس رنوے موجود نہ ہو کہ وہ یہ دیر پا اصلاحات لے کے آئے تو وہ کنسٹرینڈ ہوتی ہے. اسی لیے ساری کی ساری جو آپ کی مین پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ آج میاں نواز شریف صاحب جو ہماری پارٹی کے قائد ہیں ان کے ارد گرد بیٹھی ہے تاکہ اس چیز کو طے کر لیا جائے کہ اس نظام کو ہم نے کس دیر تک کس حد تک آگے لے کے چلنا ہے، اور کیا یہ بہتر آپشن نہیں ہے کہ ہم جو انتخابی اصلاحات ہیں ان کو لے کے آئیں اور اس کے بعد جلد از جلد الیکشن کے اندر چلے جائیں تاکہ ہم صحیح فیصلے کر سکیں بنسبت اس کے کہ صرف مقبول فیصلے کریں. اب جو آپ نے تیسری بات کی کہ کیوں ہم بار بار IMF کے پاس جاتے ہیں اور اپنی یہ ڈیپینڈنس کو ختم نہیں کر سکتے، تو میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا. آپ پاکستان کا ایکسپورٹ ٹو GDP ریشیو نکال لیں، اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ 15% سے کتنے کم 15% ایکسپورٹ ٹو GDP ریشیو
रेशियो से कम कितने मुमालिक हैं जो सस्टेनेबली ग्रो करते हैं। अच्छा। तो जब आपकी स्ट्रेटजी ये हो कि आपने सारे का सारा बोझ जो है अपनी एक्सपोर्ट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर डालना है, चाहे वो टैक्सेशन का हो, चाहे वो बिजली की कीमतों का हो, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं रहती और आप एक इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बन जाते हैं, जिसकी तरफ आपने देखा कि पाकिस्तान रिपीटेड। मैं ये जो IMF वाला सवाल है, और इसके साथ अली परवेज मलिक साहब, IMF वाला सवाल है सर, एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक कि IMF के साथ हमने मामलात किस तरह से जो है वो चलाने। अब मैं डॉक्टर जुबैर साहब ये आपकी इस पर राय चाहता हूँ, और दूसरा ये अभी खान साहब ने जलसे में भी इसका जिक्र किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी रहनुमा इसका बड़े तवातुर के साथ जिक्र करें कि रूस जो है वो इस सारी सूरत हाल में एक ऑप्शन थी जहाँ से हमें सस्ती गंदम और सस्ती गैस जो है वो मिल रही थी। क्या ये रूस वाला जो मुआहदे हैं इन पर इन हालात में अमल दरामद हो सकता था? और दूसरा IMF के साथ फिर मामलात को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? जनाब, ये पहले तो रूस के साथ जो मुआहदा होना था या नहीं होना था, उसकी जो अंदरून असली खबर है वो तो सिर्फ हुकूमत वालों को ही पता होगी या इमरान खान साहब को। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये ऐसे मुमकिन नहीं कि कोई मुल्क मंडी की कीमत से कम अपना तेल बेचे, लेकिन दे सकते थे इसलिए कि उनके पास सैंक्शन लग गए थे। शायद वो सैंक्शंस की वजह से वो दे देते पाकिस्तान को, लेकिन खैर वो तो अब हुआ नहीं। बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को अज हद जरूरत है मुख्तलिफ डॉलर के कर्जों की, जो IMF के साथ समझौते के बाद या समझौते को फिर चलाने के बाद वो कर्जे आपको दरकार हो सकते हैं। और इस हुकूमत को सबसे पहले उसको एड्रेस करना था। जो IMF की जो रिक्वायरमेंट है वो ये सिर्फ नहीं है कि आपने तेल की कीमतों को बढ़ाना है इसलिए कि बैन अक़वामी बढ़ गई है। वो ये कह रहे हैं कि ये चूंकि कीमत बढ़ गई है इसकी वजह से आपका बजट का खसारा तकरीबन हर महीने 110 अरब रुपए बढ़ता है और ये देर पास सिचुएशन नहीं है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी होती है और इसकी वजह से आपका जनाब जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ता जाता है और डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी। इनको चाहिए था कि फौरन, देखिए आखिर ये इतनी देर इनकी ख्वाहिश थी कि हुकूमत में आए तो तैयारी करके नहीं आए, सिर्फ इनको पावर चाहिए था, सिर्फ अपने जो इनके खिलाफ जो केस